नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 9वें पारे के 3 पाव हुए हैं और वहाँ पर सजदा तिलावत है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने आखिरी तरावी के अंदर अदा किया है। कुरान मजीद में 14 मकाम है जहाँ सजदा किया जाता है और उसको सजदा तिलावत कहते हैं। 9वें पारे के तीसरे पाव के आखिर में सजदा किया जाता है, या यूँ कह लो सूरत आराफ के इख्तिताम पर सजदा किया जाता है। और आखिरी सजदा जो है 20वें पारे के आखिरी सूरतों में सूरत इकरा, इसके आखिर में सजदा तिलावत किया जाता है। इस तरह 9वें पारे के अंदर जो सजदा किया जाता है, फिर 10वें में कोई सजदा नहीं है, फिर 11वें पारे के अंदर कोई सजदा नहीं है, 12वें पारे के अंदर कोई सजदा नहीं है, 13वें में सजदा है, 14वें में सजदा है, 15वें में सजदा है, 16वें में सजदा है, 17वें के अंदर सजदा है, फिर 19 के अंदर सजदा है। इस तरह फिर आगे कुल 14 मकाम है जहाँ सजदा आता है। इसको सजदा तिलावत कहते हैं। इसका माना है जब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तिलावत करते हुए, आपने सजदा किया। अब उम्मत के लिए हुक्म है कुरान को पढ़े ये आयत या इन आयत को सुने। उन दोनों के ऊपर पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी सजदा तिलावत है। इसका तरीक़ा ये है, इसके लिए वो शराइतें जो नमाज के लिए हैं, यानी बावुज़ू होना चाहिए, क़िबला रुख होना चाहिए। जहाँ तिलावत कर रहे हैं वहीं अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। जगह पाक है, मस्जिद में बैठे हैं, जाए नमाज पर हैं तो आप सजदा कर लें। अगर बेड पर बैठे हैं, सोफ़े पर बैठे हैं और नमाज आप जो हैं वो ज़मीन के ऊपर खड़े होकर पढ़ते हैं, तो आप सोफ़े से बेड से उठें, जाए नमाज को बिछाएं, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं। यहाँ सलाम नहीं है कि सलाम फेरा जाएगा दाएँ बाएँ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर तिलावत कर रहे हैं, सजदा करना है तो आप खड़े हो जाएं और फिर वहाँ से तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं, नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जब तिलावत की तो वहीं पर सजदा, डॉक्टर साहब सीट पर अपनी चेयर पर बैठकर तिलावत कर रहे हैं, ज़ाहिर है बूट पहनकर भी तिलावत कर सकते हैं। सजदे वाली आयत आ गई तो अब जब ज़ोर की नमाज के लिए आएंगे उस वक़्त सजदा। तिलावत नमाज असर के बाद भी कर सकते हैं, नफली नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन सजदा तिलावत नमाज असर के बाद भी कर सकते हैं और सजदा तिलावत नमाज फ़जर के बाद भी कर सकते हैं। मुझे जो बयान करना था ना, मैंने उसकी तैयारी की। मुँह ज़ुबानी नहीं हम बयान करते, कुछ उसका पहले नक्शा खाका उसकी तैयारी करते हैं। ये 9वें पारे के अंदर ये जो जहाँ सजदा हुआ, इससे 2 रुकू पहले वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख़ मिनहा, ये एक आदमी का वाक़या है, उसको इब्ने बालू कहा जाता है। ये बनी इसराइल का आदमी था, बड़े उसके अंदर अजायबात हैं। एक आजमाइश, बड़ा नेक साले था, इस्म आज़म को जानता था, उस पर एक आजमाइश फितना आया जिसके अंदर वो मुब्तला हो गया। लेकिन जब तिलावत शुरू हुई तो फिर एक आयत आई थी कि या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। तो मेरे जी ने चाहा, बहनें भी हैं बेटियाँ भी हैं, तो ये आयत मुबारका इसकी तफसील की जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। जब बहनों का और बेटियों का तसव्वुर आया तो अब औरतें जितनी हैं हमारी, मेरी हम उम्र होंगी, 2-4 होंगी जो मेरी उम्र से बड़ी हैं, लेकिन पहले यहाँ हमारी माएँ भी थीं। मुझे वो बड़ी अम्मी याद आई, ख्वाजा फैज़ल हसन साहब की अहलिया मोहतरमा, उनको हम खाला जान कहते थे। जब मैं आया तो वो वहाँ पर हमारी वो सरपरस्ती मुझे वो लेकर आई थी। मैं यहाँ खिताबत सर अंजाम देता था, लेकिन मैं आना नहीं चाहता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम, वालिदा मोहतरमा उनकी सरपरस्ती, बड़े भाई और तालीमी सिलसिला बागबानपुरे में साथ ही रहाइश थी। मैं आना नहीं चाहता था, घर वाले भी नहीं आना चाहते थे। ये खाला जान अम्मी जान के पास गई और उनसे कहा कि ये फ़खरी हमें दे दो।
امی جان نے پھر حکم کر دیا، پھر مجھے آنا پڑا۔ واقعی اس خالہ جان نے ماں جیسی محبت اور ماں جیسا پیار دیا میرے گھر والوں کو، ہمیشہ خیال رکھا، جو ضرورت ہوتی اس کے بارے میں رہائشی لحاظ سے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے، جو ہماری ضروریات ہوتی ان کا وہ خیال رکھتے تھے۔ اور بڑی نیک صالح عورت تھی، ایک ایک گھر کے اندر جاتی اور ان کو مسجد میں، ادارے میں، اپنے جہاں بچیوں کا سلسلہ ہوتا وہاں لاتے۔ اور ان کے جو میاں تھے خواجہ فیض الحسن، کمال کے آدمی تھے، بہت نیک آدمی۔ میں نے جب آیا تو ان سے میرا ایک معاہدہ ہوا، لیکن ساری زندگی انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ خطیب کو کون پوچھتا ہے، مسجد کا خادم، نوکر، دنیا دار بڑے، لیکن کمال ہے اس آدمی کی، اللہ اس کی قبر کو منور کرے۔ خالہ جان بھی، پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے تھے خواجہ طاہر حسن، گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، بڑے پیارے انسان تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے اور منور کرے۔ بات چل رہی تھی خالہ جان کا، تصور آیا تو میں نے کہا اب بہنیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کے بارے میں میں انتخاب بھی ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن نے کہا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تشریح کرنا یہ بیٹیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ لباس جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات نے جہاں انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اس کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات میں سے اللہ کی ذات نے لباس کا بھی انتظام کیا ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں، اس میں فضول خرچی نہ کرو، حالات کو سمجھو۔ اگر کسی بیاہ پر اور شادی پر، منگنی پر، کسی مکلاوے پر کوئی سوٹ بنایا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ یا دو دفعہ پہنا ہے، اب عید کے لیے کوئی نئے کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور بچوں کے لیے، اپنے لیے نئے کپڑے بنائے جائے۔ ایک دو دفعہ پہننے کے ساتھ کپڑے کو کیا ہوتا ہے؟ کیا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے؟ یا تو وہ صدقہ کرو، خیرات کرو، وگرنہ اگر اس طرح کرو گی تو یہ فضول خرچی ہے، کل جواب دینا پڑے گا فضول خرچی کا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہا ہے فضول خرچ کرنے والے وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ جب ہمارے دوست کہتے تھے کہتے جی فلاں سوٹ جو بنایا ہے وہی پہن لو اس فنکشن میں، کہتے مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ وہ فلاں میں بھی یہ سوٹ، تو کہا اسی بغیرتا کہ جڑا وہ سوٹ پا کے گئے اگوں پھر اسی وہی پا کے ٹر جانے ہیں۔ کیا یہ رسمیں ہیں یار؟ بہنوں اور بیٹیوں، کیا زندگی صرف اسی لباس کا نام ہے؟ اگر وافر پیسے ہیں آپ کے پاس بچوں کے لیے، اپنے لیے، پھر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن موجودہ حالات اس طرح نہیں ہیں، سفید پوش طبقہ پس رہا ہے۔ ہم نے تو کہا نا فروٹ کا بائیکاٹ کر دو، کیوں نہیں کہتے کپڑے کا بائیکاٹ کرو؟ کیا کپڑے والے سستا کپڑا دے رہے ہیں؟ یہ بیچارے مسکین ہیں نا ریڑھیوں والے، ہمارا دباؤ بھی ان کے اوپر چلتا ہے۔ ٹوٹیوں والوں کا بائیکاٹ کرو، انہوں نے ریٹ بڑھا دیا۔ کپڑے والوں کا، فرنیچر والوں کا بائیکاٹ کرو، صادق صاحب آج دینے میں فروٹ کا بائیکاٹ کرو۔ یار کیا ہو گیا؟ تو مت ماری گئی قوم کی، کیا ہے؟ ریڑھی والے کو بیچارے 100-200 روپیہ زائد لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں، اس کے بارے میں خاص خیال رکھو اپنے آپ کو، جو حالات ہیں اس کے بارے میں سوچو، بازار جانے سے پہلے سوچو کیا میں نے یہ خرچ کرنا ہے، نمبر 2 میں نے اس جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور اپنے اوپر ایک گرہ لگا دو کہ میں ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں جانا، اس حد سے میں نے آگے۔ اگر پیسے زائد ہیں تو گھر میں، محلے میں ایسا ہوگا، مجھے آج مغرب وقت ملا، ایک نوجوان تو کہنے لگا میری بیٹی کہتی تھی ابو جان روزہ کس چیز سے افطار کرنا ہے؟ آپ تصور کریں، میں ایک مسلمان ہوں، میرا وہ تعلق والا تھا، میں بھی مغرب کی نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی، باوضو تھا، مسجد کے اندر کھڑا تھا۔ اب دیکھو میں اور آپ نئے سوٹ بنائیں یہ بہتر ہے یا اس کے گھر کا چولہا جلا دیں وہ بہتر ہے؟ کیا مت مارے، ہم کس طرف چلے گئے؟ ایک قدم آگے نہ اٹھاؤ۔ اگر آپ کے پاس زائد ہیں اللہ کی قسم کام آئیں گے، کیا کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو،
اور کسی کا بھلا کر دو، ان فضول چیزوں کے اندر اپنے سرمایہ کو اور اپنے پیسے کو خرچ نہ کرو۔ بیٹی کہیں گے جی اب یہ میری بھی بیٹی ہے، ابو ویکھو جی دیندے بھی نہیں تے لتاڑ دے بھی نہیں، یہ کیا سلسلہ ہوا؟ نہیں میری بیٹی، جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، سوچو فکر کرو اس کے اوپر، جو ضرورت کی چیز ہے آپ اس کو، بعض چیزیں ضرورت سے ہٹ کر ہیں۔ اب قرآن کے اندر لباس کا جو تذکرہ آیا ہے، دیکھو عورت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب۔ حجاب کا معنی ہوتا ہے پردہ کرنا، حاجب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو۔ تو ایک ہے حجاب، ایک ہے ستر۔ ستر کا معنی ہوتا ہے حالت نماز کے اندر جسم کا کتنا حصہ چھپانا ہے۔ حجاب تو چہرہ بھی ہے نا، جب عورتیں باہر نکلیں گی تو اپنے چہروں کے اوپر پردہ کریں گی، جو زینت کی چیز ہے حکم ہے اس کو چھپاؤ۔ سب سے خوبصورت جس سے انسان کا اور عورت کا حسن ظاہر ہوتا ہے وہ اس کا چہرہ ہے، اور ہم کہیں کہ وہ ننگا کر کے باہر پھرتی رہے، نہیں نہیں، زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ ایک ہے حجاب، ایک ہے ستر۔ ستر کیا ہے؟ تین چیزیں حالت نماز میں، تین چیزیں، چہرہ وجہ، کانوں سے آگے، یہ جو پیشانی ہے جہاں بال شروع ہوتے ہیں اس سے نیچے، یہ ٹھوڑی جہاں داڑھی ہوتی ہے یہ سامنے والی، یہ وجہ کہتے ہیں سامنے کو۔ جب کوئی اس طرح سامنے ہو تو چہرے کا جو حصہ سامنے ہوتا ہے اس کو وجہ کہتے ہیں۔ ایک یہ دو ہتھیلیاں، یہ پاؤں ٹخنوں سے نیچے، یہ تین چیزیں عورت کے لیے حالت نماز کے اندر ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر کرنا ضروری ہے، جس طرح ہمارے لیے ٹخنوں کو ظاہر کرنا ضروری ہے نا، ان کے لیے مطلب کیا، اگر دستانے پہن کر نماز پڑھیں گی تو کیا ہاتھ تو چھپے ہوئے ہیں نا؟ اگر وہ چہرے کے اوپر حجاب کر کے نماز پڑھیں گی تو چہرہ تو چھپا ہوا ہے نا۔ اگر پاؤں کے اوپر جرابیں پہن کر نماز پڑھیں گی، اس لیے ان تین چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے، یعنی چھپانا ضروری نہیں، واجب نہیں، اس کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا عورت کے لیے حالت نماز کے اندر ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح یہ میرے بازو کھلے ہوئے ہیں، اگر کسی بیٹی اور بہن کے لون ویل کی قمیض ہے، کرتا ہے، اور اس کے بازو جو ہیں وہ ہاف ہو جاتے ہیں، یہ کلائی جو ہے، کلائی ایک ہے آگے جہاں گھٹ ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اور اس سے نیچے کلائی آتی ہے، 4 انگلیوں کی برابر کلائی حالت نماز کے اندر اتنی دیر ظاہر رہی، کس طرح؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر سلوار ٹخنوں سے اوپر ہوئی، اسی طرح اگر دوپٹہ لیا تھا اس سے سر کے بال اس طرح ظاہر ہوئے، اگر تھوڑی سے نیچے جو حصہ ہے سینے کا حصہ آتا ہے یہ ظاہر ہوا اتنی دیر تک، تو یہ گویا کہ اس نے، آپ نے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا نماز کے اندر جو فرائض نماز کیا ہیں، پتہ ہے نماز کے فرائض کیا ہیں؟ قبلہ رخ ہونا۔ اگر کوئی جس طرح میرا رخ ہے مشرق کی طرف کوئی نماز پڑھے گا، نماز ہوگی؟ یہ فرائض ہیں۔ اور اس طرح نماز کا وقت ہونا، یعنی کوئی آدمی فجر کی نماز اب پڑھنے لگے، نماز ہوگی؟ اور اسی طرح یعنی اس کا کھڑے ہو کر پڑھنا اگر معذور نہیں ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ اس کا پاک اور صاف ہونا، بے وضو نماز ہوگی؟ اور اسی طرح سطر والا ہونا، اگر مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ ناف، یہاں سے لے کر گھٹنے تک یہ اس کا سطر ہے، یعنی حالت نماز کے اندر اگر کوئی حصہ ظاہر ہوگا، اتنے جسم سے کوئی حصہ ظاہر ہوگا تو اس کی نماز کتنی دیر؟ جتنی دیر میں نے بتایا، کتنا؟ 4 انگلیوں کے برابر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پتلون پھٹی ہوئی ہے، سلوار پھٹی ہوئی ہے، تہمت پھٹی ہوئی ہے، کوئی حصہ ہے۔ میں ان نوجوانوں کی بات میں جو دیکھا کیا کہ وہ انہوں نے چھوٹی سی اوپر بنین سی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور نیچے انہوں نے اس کو کہتے شارٹ کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا ہوتا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر ایک ہاتھ زمین پر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ بوشٹ پر ہوتا ہے۔ اگر بوشٹ کو نہ پکڑیں تو وہ پیچھے سے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ یا سطر کو سنبھال لیں یا نماز کو سنبھال لیں،
میں تو اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے بچے کچھ باز آ گئے ہیں، بلکہ سارے ہی باز آ گئے ہیں، وگرنہ ایسے بچے تھے چنگے بڑے سمجھدار، سجدے میں جاتے تھے تو وہ اوپر جو شرٹ ہوتی تھی اوپر چلی جاتی تھی اور پتلون نیچے چلی جاتی تھی، اور پیچھے سے ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ حالت نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بات زیادہ ہے اور ضروری بھی ہے، اور وقت اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بیٹیوں نے صبح اٹھ کر روٹی پکانی، یہ نہ ہوئے صبح کھوان ہی نہ کہ ابو جی تو چھڈے ہی نہیں سی سانوں، اتھے ہی چھڑنے ہیں۔ جنی گل ہے، زندگی رہی تو کل اس مسئلے کو پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، تابعدار اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرما، مریضوں کو صحت دے دے۔ والدین جو فوت ہوئے، بہن بھائی، اساتذہ، مشائخ، مسجد کے ساتھی، دوست، احباب، اے اللہ مغفرت فرما۔ خواجہ بلو کی اے اللہ مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ مسجد کے جتنے رفقا، اے اللہ حافظ رشید صاحب، خواجہ رفیق صاحب، عبد الکریم بھٹی صاحب، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوست احباب اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، کرم فرمائی۔ جوید بٹ صاحب ہمارے ساتھی، منہاج صاحب، قاری محمد یوسف صاحب، اس طرح دیگر کئی لوگ اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا